पाकिस्तान की सियासत पर नहीं है बल्कि पाकिस्तान की सलामती के साथ भी है। और इसी तरह मैं अदब के साथ ये सवाल करना चाहता हूं कि सादिया अब्बासी साहिबा की जो शहरियत है उसका फैसला तो यूं हो जाता है। फैसल वाडा साहब मजाक उड़ा रहे हैं कानून का, अदालती निज़ाम का। दैट इज ऑल्सो ए शट केस। हर चीज रिकॉर्ड पे आ चुकी है कि जब उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए वो गैर मुल्की शहरी थे, लेकिन उनके खिलाफ फैसला नहीं आता। मैं अदलिया से अदब के साथ किसी तौहीन किए बगैर कहना चाहता हूं कि ये फैसले जो पीटीआई से मुतल्लिक हैं इनको भी उसी अंदाज में किया जाए जैसे मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स के खिलाफ किया गया था, ताकि लोगों में कोई शुबा ना पैदा हो कि इंसाफ के पैमाने मुस्लिम लीग नून के लिए और हैं, पीटीआई के लिए और हैं। हम अदलिया का एहतराम करते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर शहरी, चाहे उसका ताल्लुक किसी जमात से हो, किसी रंग और नस्ल और मजहब से हो, वो पाकिस्तान की अदलिया पर ये यकीन और एतमाद रखे कि अदालत की नज़र में और कानून की नज़र में सब एक है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारे केसेस जो पीटीआई के हैं उनका भी नोटिस फौरी तौर पे लिया जाएगा। इसी तरह आखिर में मैं एक और बात ज़रूर करना चाहूँगा जो मेरे से मुताल्लिक है। ये खबर आई है कि 6 महीने गुजरने के बावजूद सिर्फ 29% तरक्याती बजट इस्तेमाल हो सका है। चूंकि हुकूमत ने टैक्सों की वसूली नहीं की, पाकिस्तान का तरक्याती बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तमाम मंसूबे बीमार हो रहे हैं, बर वक्त तकमील नहीं हो रही। आने वाली हुकूमत को कई हजार अरब रुपए इजाफी खर्च करने पड़ेंगे कॉस्ट ओवररन्स की मद में। मैं सिर्फ 2 शोबों को आपको उजागर करना चाहता हूं जो आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। अभी इतना बड़ा ब्रेकडाउन हुआ पावर का और इन्होंने कहा कि जी ट्रांसमिशन सिस्टम के ऊपर इल्जाम लगा दिया। आप एनटीडीसी और पेपको के लिए देखिए कि जो 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, 6 महीने में सिर्फ 1 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन है। यानी कि पावर सेक्टर इज नॉट ए प्रायोरिटी। तरक्याती बजट में जो 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे एनटीडीसी और पेपको के लिए, उसमें से 6 माह में सिर्फ 1 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन है। और इसी तरह जो वाटर रिसोर्सेज हैं, जो पानी के मंसूबे हैं, उसमें 6 माह के अंदर सिर्फ और सिर्फ 18% यूटिलाइजेशन है। यानी कि इतना शोर उठाते हैं जी हम डैम बना रहे हैं, जी हम डैम बना रहे हैं। डैम के ऊपर अभी तक सवाए हवाई कार्रवाई के, फजाई कार्रवाई के, फाइलों की कार्रवाई के, जमीन पे ये उस पर अमल दरामद है कि 6 महीनों में सिर्फ 18% पैसा खर्च हुआ है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम रोज टीवी पे सुनते हैं कि जी बड़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो रही है, तो उसमें 6 माह में सिर्फ 9% पैसा खर्च हुआ है, जबकि 50% की ऑथराइजेशन इशू हुई है। यानी कि 50% फंड्स की ऑथराइजेशन इशू हुई है, सिर्फ 9% पैसा ये खर्च कर सके हैं। दिस अगेन प्रूव्स कि ये एक नाअहल, नालायक, नाकाम हुकूमत है। ना हुकूमत चलानी आती है, ना हुकूमत का निज़ाम समझते हैं। ये सिर्फ गालियां देना जानते हैं, पगड़ियां उछालना जानते हैं, झूठे इल्जाम लगाना जानते हैं। और मैं फिर एक दफा चैलेंज कर रहा हूं कि मुझ पे 70 अरब रुपया मुल्तान सक्कर मोटरवे पे हुकूमत ने इल्जाम लगाया कमीशन लेने का। मैं मुंतजर हूं कि हुकूमत साबित करे कि वो 70 अरब रुपया मुझे किसने दिया था। चूंकि मुल्तान सक्कर मोटरवे का तमाम पैसा चीन की हुकूमत ने बराह रास्त दिया है, वो पाकिस्तान के बजट में नहीं आया।
تو کیا یہ حکومت مجھ پہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ چین کی حکومت نے مجھے رشوت دی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا انہوں نے چین کی حکومت سے شکایت کی ہے؟ صرف یہ ایک کیس آپ کو یہ بتلانے کے لیے کافی ہے کہ یہ صرف جھوٹ اور بہتان کے اوپر اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے اپنے بیانیے بناتے ہیں تاکہ ان کی ناکامی سے لوگوں کی توجہ ہٹ سکے. بہت شکریہ سر. حسن صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے پورا گورنمنٹ کی پالیسی کا پوسٹ مارٹم کیا, آج نون لیگ کا اسکروٹنی کمیٹی میں پیشی تھی اور 3 مختلف آرڈرز میں الیکشن کمیشن یہ حکم دے چکا ہے کہ نون لیگ اپنے فنڈز کے ذرائع بتائے, تو کیا آج آپ کے جواب سے کمیشن مطمئن ہوا ہے؟ دیکھیے, یہ جو کمیٹی بنائی گئی اس کے ٹی او آرز میں یہ لکھا گیا کہ جو پی ٹی آئی کی درخواست ہے اس کی روشنی میں ہمیں کریڈیبل اوتھینٹک انفارمیشن دی جائے کہ ہم نے غیر ملکی یا ممنوع ذرائع سے کون سی فنڈنگ حاصل کی ہے. ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, میں نے ایز سیکرٹری جنرل, کہ مسلم لیگ نون نے ممنوع ذرائع سے کوئی فنڈنگ حاصل نہیں کی. مسلم لیگ نون نے ان لائک پی ٹی آئی اپنے تمام بینک اکاؤنٹس الیکشن کمیشن سے شیئر کیے ہوئے ہیں. ہمارے کوئی خفیہ اکاؤنٹ نہیں, جبکہ پی ٹی آئی کے درجنوں خفیہ اکاؤنٹ پکڑے جا چکے ہیں, ان کی چوری پکڑی جا چکی ہے. ہماری کوئی ایسی چوری نہیں ہے کہ ہم جس کو چھپائیں. ہم نے شفاف ٹرانسپیرنٹ انداز میں اپنے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اور ہم نے اپنے ڈونرز کی تمام فہرست بھی الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی ہے, اور تمام ہماری ٹرانزیکشنز کی تفاصیل بھی ہم نے الیکشن کمیشن کو سبمٹ کرا دی ہیں. پہلا الزام نون لیگ کے اوپر یہ ہے کہ آپ کو مرے ہوئے لوگ بھی فنڈ دیتے رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ڈی سی صاحب یہاں پر آئے تھے, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, وہ کہہ رہے تھے کہ کل جو احتجاج ہے وہ صرف شرائع دستور کے اوپر ہوگا, یا الیکشن کمیشن کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے. دیکھیے, جو احتجاج ہے اس کی تفصیل تو انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مقامی لوگ طے کریں گے کہاں پہ جائے گا. ہم ایک پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا مقصد کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے. ہمارا مقصد صرف پاکستان کے عوام کی وہ آواز اٹھانا ہے کہ 6 سال ہو گئے ہیں ایک پارٹی غیر قانونی ذرائع سے, ملک دشمن لابی سے پیسہ لے کر پاکستان کے اندر مسلسل پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرتی رہی. پاکستان کے انتخابات میں اس پیسے سے اس نے دھاندلی کی ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اتنا ایویڈنس آنے کے بعد اب تو 2018 کے الیکشن کو نال اینڈ وائڈ قرار دینا چاہیے, چونکہ اس کے اندر ایک ایسی جماعت نے کثیر سرمایہ استعمال کیا ہے جو پروہیبٹڈ فنڈنگ کے ساتھ استعمال کیا گیا, جو ملک دشمن سرمایہ استعمال کیا گیا پاکستان کے اندر سیاسی ڈی اسٹیبلائزیشن کے لیے. آپ نے الزام لگایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ممنوعہ فنڈنگ بھی ہوئی ہے, فارن فنڈنگ بھی ہوئی ہے, اور انہوں نے پاکستان میں انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اکبر ایس بابر 2014 سے پٹیشنر ہیں, 2013 سے 2018 تک آپ کی حکومت رہی, آپ وزیر داخلہ رہے, آپ نے کارروائی کیوں نہیں کی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے, میں تو 10 مہینے آخر میں رہا, لیکن ہماری کوشش یہ تھی کہ پاکستان کے ادارے کسی سیاسی مداخلت کے بغیر, اگر ہماری حکومت اس معاملے میں مداخلت کرتی تو اسے انتقامی کارروائی قرار دیا جاتا. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جسے سیاسی انتقامی کارروائی کے زمرے میں لایا جائے. اس کیس پہ اپوزیشن کو بھی آواز اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے تھی. ہماری صرف یہ کمپلینٹ ہے کہ یہ کیس ہمارے اداروں کو بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے اور احتجاج کی نوبت نہیں آنی چاہیے. ہمارے خلاف انہوں نے دھرنا دیا, پارلیمنٹ توڑی, پی ٹی وی توڑا, دہشت گردی کے کیسز تھے. ہم ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال سکتے تھے, ہم نے نہیں ڈالا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ تاثر دیں کہ ہم انتقامی کارروائی کر رہے ہیں. ایک منٹ ان کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو درخواست دائر کی گئی کراس پرچے کی, کہیں اس کا پرچہ ہونے تو نہیں جا رہا؟
نہیں دیکھیے مجھے تو جو جھوٹی درخواست ہے وہ تو جھوٹی ہوتی ہے نا. اصل مقصد یہ ہے, اصل بات کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ پکڑی گئی ہے, پی ٹی آئی کی چوری پکڑی گئی ہے. عمران خان جو مسٹر کلین بنتے تھے وہ مسٹر ان کلین ثابت ہو چکے ہیں. عمران خان جو صادق اور امین بنتے تھے وہ خائن ثابت ہو چکے ہیں کہ انہوں نے امانت میں بددیانتی کی ہے. اب جب ان پہ ملبہ گر رہا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جھوٹی درخواستوں سے وہ دوسروں کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کریں. ہمارا ریکارڈ کلین ہے, ہمارے تمام اکاؤنٹ الیکشن کمیشن کو ہم نے دے دیے ہیں, ہم نے تمام اپنے ڈونرز کی تفصیل دے دی ہے, اور ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ ہم نے کسی ممنوعہ ذریعے سے فنڈنگ حاصل نہیں کی. اب اگر وہ شور مچانا چاہتے ہیں, وہ الزام برائے الزام لگانا چاہتے ہیں, اس سے ہم نہیں روک سکتے. اصل حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایویڈنس آ چکی ہے اور اب تو خود ان کا اقبالی بیان آ گیا ہے. احسن اقبال صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان حنیف عباسی کیس میں یہ قرار دے چکی ہے کہ جو فورن فنڈڈ پارٹی کے حوالے سے جو الزامات ہیں اس کو وفاقی حکومت نے دیکھنا ہے, الیکشن کمیشن نے نہیں دیکھنا. تو آپ اس وقت جو ہے وہ وزیر داخلہ بھی تھے, یہ تو آپ کی کورٹ میں گیند سپریم کورٹ نے اس وقت پھینک دی تھی. یہ جو انڈر دا سپریم کورٹ ٹی او آرز جو ہے اس کے مطابق یہ جس ادارے کی ذمہ داری اس نے دیکھنا ہے, اور اگر ہماری حکومت اس پہ کوئی فیصلہ کرتی تو اس کو انتقامی کارروائی قرار دیا جانا تھا. تو اس لیے یہ جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا یہ الیکشن کمیشن کے لیے آیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے دیکھنا ہے. اچھا احسن اقبال صاحب, آپ نے کہا کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس تمام جواب دے دیے الیکشن کمیشن میں, تو مسلم لیگ نون پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ ایز اے پرائیویٹ کمپنی رجسٹرڈ ہے انگلینڈ میں, تو اس حوالے سے کیا یہ نہیں غلط ہے, مردہ لوگوں کی فنڈنگ والا جواب دیجیے. نہیں کوئی ایسے نہیں, ہمارے سارے ڈونر زندہ ہیں الحمدللہ. کیوں مار رہے ہیں آپ؟ آج ہمارے کیمرہ مین کو احتساب وزارت میں جیو نیوز سے سینئر نائب صدر بھی ہیں, بطور پریزیڈنٹ ان پہ تشدد کیا ہے بھائی وکیلوں نے اور ملزمان نے, اور پولیس کھڑے ہو کے ان کو دیکھ کے نہیں, میں اس کی مذمت کرتا ہوں, اور جو صحافی ہیں انہیں ہر جگہ تحفظ دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے فرائض کو آزادانہ طور پہ سر انجام دے سکیں. تو جو جیو نیوز کے رپورٹر کے ساتھ تشدد ہوا ہے اس کی ہم کیمرہ مین کے ساتھ ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.